बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़बर यह है कि मुर्शिद डट गया है और उसने 3 महीने के अंदर अंदर ख़ुद को बरी करने की फैयाज़ाना पेशकश भी मुस्तरद कर दी है। ये क्या माजरा है और इसकी हकीकत क्या है। और PTI का दूसरा सहारा जो विल्सन भी पिट गया है और अमेरिकी सेनेट में और कांग्रेस में पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाने की करारदाद का इशू खटाई में पड़ गया है। तीसरा, नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहबा हरकत में आ गए हैं और बज़ाहिर ये बहुत देर से हरकत में आए हैं, लेकिन इस हरकत का नफसियाती धचका PTI को बहुत शदीद लगा है। लेकिन एक मसला ऐसा है कि जिसमें मुस्लिम लीग नून बिल्कुल नाकारा साबित हुई है और वो है फार्म 45-47 का बयानिया, जो कि उसका झूठ अब पकड़ा गया है। लेकिन क्या मुस्लिम लीग इससे फ़ायदा उठाएगी और इसको एक्सप्लॉइट करेगी, जो कि उसे करना चाहिए, क्योंकि जितना झूठ फार्म 45 और 47 के मसले पर बोला गया है उसका इजाला अब करना होगा। तो नाज़रीन, सर फहरिस्त ये ख़बर है जो PTI के हलके बड़ी शिद्दत से फैला रहे हैं कि इमरान ख़ान से मुलाकातें हुई हैं, जेल में फ़ौजी हुकाम की तरफ से राब्ताकार गए हैं और उनको पेशकश की है कि 3 महीने के अंदर अंदर आप पर तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएंगे, आपको बरी कर दिया जाएगा, 3 महीने के अंदर अंदर आप रिहा हो जाएंगे और अगले साल यानी 2026 में 26 के आखिर में या 27 के शुरू में नए इलेक्शन भी करा दिए जाएंगे। लेकिन आपको फ़ौज, रियासत और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम बंद करना होगी। लेकिन मुर्शिद डट गया और उसने इनकार कर दिया और कहा है कि मैं तो 1 इंच भी बल्कि 1 सेंटीमीटर भी पीछे नहीं हटूंगा, मुझे ये रिहाई कबूल नहीं है। मैं अवामी ताकत के बल पर और अदालतों में मुकदमे लड़कर बरी होना पसंद करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा और अवाम की ताकत से आप सबको शिकस्त दूंगा। ये खबर चली है एक आदि गलत बयानी के आदि मुजरिम साहबजादा हामिद रज़ा साहब मौलवियों के उस ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं जो ये समझते हैं कि बिला अपने ज़रूरत पड़ने पर झूठ बोलना फ़र्ज़ और बिला ज़रूरत झूठ बोलना मुस्तहब है, नफली इबादत है। अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे। ये वो हामिद रज़ा साहब हैं। और इससे पहले इन्होंने एक ख़बर दी थी, पता नहीं 3 महीने पहले, कि अगले हफ्ते या पता नहीं 10 दिन के बाद इमरान ख़ान को रिहा करने का फ़ैसला कर लिया गया है। तो वो 10 दिन गुजर गए, 10 दिन को गुजरे भी 3 महीने हो गए, लेकिन PTI के किसी आदमी ने नहीं पूछा कि हामिद रज़ा साहब आपकी ख़बर का क्या बना। हामिद रज़ा हो गए, मुशाहिद हुसैन हो गया और मोहम्मद अली दुरानी हो गया। ये तीनों ऐसी हस्तियां हैं कि इनके जिस्म के जो जितने भी रोगटे होते हैं, जितने रुएँ होते हैं, उससे ज़्यादा झूठ इन्होंने ज़िंदगी में बोले हैं। पूरी ज़िंदगी इनकी झूठ और फरेब से इबारत है। मुशाहिद हुसैन हो, मोहम्मद अली दुरानी हो। मोहम्मद अली दुरानी का एक झूठ सबसे पहले मैंने उसे चैलेंज किया था, आज से गालिबन 2 साल पहले, जब ये दुरानी ने कहा था कि जनाब फ़ौज और इमरान ख़ान के दरमियान बहुत आला सतह के मुज़ाकरात हो रहे हैं और ठीक 2 दिन के बाद जुमे के रोज़ आपको इसका नतीजा नज़र आना शुरू हो जाएगा। एतमाद साजी वाले इक़दामात दोनों तरफ से उठेंगे और ये आपके सामने होंगे, जिसके बाद ये मामला सारा ख़त्म हो जाएगा। और मैंने दूसरे सब लोग इस पर शक में पड़ गए थे कि दुरानी जो है, ज़ाहिर है ये माजी में 2 एजेंसियों का आलाकार रहा है, एक अमेरिकी, एक पाकिस्तानी, और इस हवाले से इसका एक इम्प्रेशन था कि भी इसके पास बंदा चाहे किरदार के लिहाज से कितना भी घटिया क्यों ना हो, लेकिन इसके पास ख़बरें होती हैं। तो मैंने कहा था कि इसके ख़बरों के जो रास्ते वास्ते थे वो कट गए हैं। अमेरिका ने ऐसे सैकड़ों आदमी पाल रखे थे दुरानी जैसे वो, लेकिन वो अफ़गान जंग के बाद उनका किरदार ख़त्म हो गया। और ये जो हमारी फ़ौज के साथ जो राब्ते थे, ये भी बिज्जू बाजवा के जाते ही ये राब्ते भी ख़त्म हो गए। अब ये 0/0 है, इसकी कोई इतला सही साबित नहीं हो सकती। इसी तरह की बात मैंने मुशाहिद के बारे में की और ऐसा ही झूठा और फ्राडिया ये हामिद रज़ा है। तो इसने एक झूठ बोला, लेकिन इसके झूठ बोलने पर हैरत नहीं है। हैरत ये है कि इसके झूठ पर मबनी जो ख़बर फैलाई गई उसे लाखों अफराद ने देखा और उस पर नीचे कमेंट्स लिखे कि बेशक हक़ की फ़तह होती है, यानी इस तरह के कमेंट्स लिखे
جن میں اس خبر پر خوشی کا اظہار کیا گیا۔ تو یہی میں بات کہا کرتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی جتنے بھی حامی ہیں یہ سارے برین ڈیڈ ہیں، زومبیز ہیں، ان کو عقل سینس ہے ہی نہیں۔ اس کا ایک دوسرا مظاہرہ بھی انہی دنوں ہوا۔ ترکی کے صدر طیب اردگان صاحب پاکستان آیا اور انہوں نے عمران خان کا ذکر تک نہیں کیا، لیکن انہوں نے ایک جعلی ویڈیو، فیک ویڈیو بنائی، آڈیو، جس میں اردگان کی تقریر دکھائی گئی کہ قومی اسمبلی میں، پاکستان کی قومی اسمبلی میں تقریر کر رہا ہے اور عمران خان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کر رہا ہے، اور عمران خان کی شاید تعریف میں بھی کوئی فقرہ کہا، اور کہا کہ پچھلی مرتبہ میں آیا تھا تو میری عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی، مجھے افسوس ہے کہ اس مرتبہ وہ مجھے نظر نہیں آیا، اور مجھے امید ہے کہ اگلی مرتبہ جب میں آؤں گا تو وہ پھر سے مجھے اسی قومی اسمبلی میں ملیں گے۔ یہ فیک تھی اور دیکھنے والوں کو فوراً ہی سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو فیک ہے۔ لیکن مزے کی بات، دو مزے کی باتیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کی یوٹیوبرز نے اس ویڈیو کو چلایا اور دیکھا اور کہا کہ دیکھا طیب اردگان نے عمران خان سے دوستی کا حق ادا کر دیا، اور ایک کوئی سفارتکار ہے باسط صاحب، انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر پورا پروگرام اس پر کر دیا کہ اردگان کے نے کیا، اردگان تو مرد کا بچہ ہے، پاکستان آ کر اس نے عمران خان، اور یعنی انہوں نے تو چلیے جھوٹ بولا، یعنی ان کو پتہ تھا کہ یہ ویڈیو آڈیو جھوٹی ہے، تو لیکن جھوٹ بول گئے، جھوٹا پروگرام کر دیا۔ لیکن زومبیز کو دیکھیں، اس ویڈیو کو لاکھوں افراد نے دیکھا اور لاکھوں افراد نے اس کی تعریف کی اور اردگان کی تعریف کی، اور اس امید کا اظہار کیا کہ اب تو مرشد باہر آوے آوے۔ یعنی ان میں سے کسی کا دماغ کام نہیں کرتا ان لاکھوں میں سے کہ بھی یہ ویڈیو فیک ہے، یہ آڈیو فیک ہے۔ اس کا لہجہ، اس کے الفاظ کی جو نشست و برخاست ہے، اور اس کے وہ ساری کی ساری بتا رہی تھی کہ یہ کسی اناڑی کاریگر نے بنائی ہوئی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو چیز بنائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پرفیکٹ ہوتی ہے، وہ بنانے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ کیا انسٹرکشن دیتا ہے، کس طرح آڈیو ویڈیو بناتا ہے، تو چیز پکڑائی میں آ جاتی ہے۔ انہوں نے مریم نواز صاحب کی نازیبہ قسم کی، بیہودہ قسم کی ویڈیو بنا کر چلا دی نیٹ پر، سب کو پتہ چل گیا کہ یہ جعلی، اور اس پر اب کچھ ایک دو آدمی پکڑے بھی گئے ہیں۔ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ مصنوعی تھی اور پھر ان نیچرل بھی تھی، اس لیے پکڑائی میں آ گئی۔ تو یہ پی ٹی آئی کی زومبیز کی حالت ہے کہ وہ اس قسم کی خبروں پر لمبے لمبے پروگرام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اکڑ گیا۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ وہ ہے جو پرسوں انصار عباسی نے اپنی رپورٹ میں چھاپ دیا جنگ اخبار میں، اور اس کو جیو پر بھی چلایا گیا۔ وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہایت ڈیسپریشن کے ماحول میں عمران خان کے کہنے پر گنڈا پور نے فوج سے پھر رابطہ کیا، اور لیکن فوج نے ملاقات سے، بات سننے سے، بات کرنے سے انکار کر دیا۔ وہی جو فوج کا سٹینڈنگ موقف ہے کہ بات جو کرے آپ سیاستدانوں سے کرے، یعنی بیک ڈور منتیں ترلے یہ کر رہے ہیں اور خبریں یہ پھیلا رہے ہیں کہ جناب وہ لوگ آ رہے ہیں، وہ لوگ منتیں کر رہے ہیں، وہ تو 3 مہینے کے اندر اندر خان کو بری کرنے کی پیشکش کر رہے ہیں، اور خان نہیں مان رہا، خان ڈٹ گیا ہے۔ تو خان کے ڈٹ جانے سے مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک پٹھان نے کسی بنیے کو پکڑ لیا، کسی بات کا غصہ تھا اسے، اس نے لمبا لٹا کر بنیے کی دھلائی شروع کر دی، جوتے مارنے شروع کر دیے۔ بنیا کا بیٹا، جوان بیٹا، وہ فاصلے پر کھڑا، تو وہ اپنے دوستوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھا باپو کیسے ڈٹ گیا ہے۔ تو اس نے کہا باپو ڈٹ گیا ہے؟ وہ تو مار کھا رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، پٹھان اس کو مارے جا رہا ہے، وہ تم کہہ رہے ہو باپو ڈٹ گیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، 2-3 دن پہلے نا یہ پٹھان نے باپو کی بےزتی کی تھی، گالیاں والیاں دی تھی، آج وہ معافی مانگنے آیا، تو باپو ڈٹ گیا۔ باپو کہتا ہے میں نے تو معافی نہیں دینی، تو وہ اس لیے مار رہا ہے، وہ باپو کو ڈرا رہا ہے جوتے مار مار کر کہ تم مجھے معاف کر، لیکن باپو ڈٹ گیا، وہ کہتا ہے میں نے معاف نہیں کرنا، اس لیے جوتے کھا رہا ہے۔ تو یہ تو عمران خان نام کا جو مرشد ہے پی ٹی آئی کہ یہ تو باپو سے بھی 2-4 ہاتھ آگے ہے، منتیں کر رہا ہے، اور پارٹی کو ہدایت ہے کہ یہ خبریں پھیلاؤ کہ میں ڈٹ گیا ہوں۔ جیسا ڈٹا ہوا ہے وہ آپ کو انصار عباسی کی خبر کی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ 3 دن ہو گئے پی ٹی آئی کی طرف سے اس کی کوئی تردید نہیں آئی، یعنی کہ کم سے کم گنڈا پور کی طرف سے تردید اس کی آنی چاہیے تھی، لیکن نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گنڈا پور نے رابطہ کیا، یہ وہ رابطہ کر رہے ہیں، وہ بات مان نہیں رہے، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ خط کے والے جواب میں
تیسرے خط پر جو آرمی چیف نے جواب دیا تھا وہ بات پکچر کلیئر کر دیتا تھا کہ وہاں کوئی خواہش نہیں ہے. اور ویسے بھی ایک کامن سینس آپ سوچیں، آج سے 2 سال پہلے کے مقابلے میں پاکستان میں استحکام ہے، اور جو بحران ہے وہ چائے کی پیالی میں. چائے کی پیالی میں طوفان تو ہوتا ہی ہے نا، یہ محاورہ ہے. لیکن یہ جو بحران ہے یہ چائے کی پیالی میں ہے یا میڈیا میں ہے؟ میڈیا کے علاوہ یہ بحران نہیں ہے. تو فوج دیکھ رہی ہے، پاکستان کی معاشی حالت سنبھل گئی ہے، اور یہ کوئی پاکستانی حکومت کے دعوے نہیں ہے. فچ ہو جو انٹرنیشنل ادارہ ہے، یا عالمی بینک ہو، یا IMF ہو، یا فارن پریس ہو، وہ سب یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو معاشی ٹرین ہے پھر سے پٹری پر چڑھ گئی ہے. یہ نہیں کہ پٹری پر چڑھنے والی ہے، پٹری پر چڑھ گئی ہے. بلکہ عالمی بینک کے جو MD صاحبہ ہیں انہوں نے تو یہ اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ پاکستان نے ترقی کا سفر شروع کر دیا. وہ ترقی کا سفر جو 2014 میں روک دیا گیا تھا، پٹڑیاں اکھاڑ کر جمہوریت کی ٹرین کو ڈی ریل کر کے، وہ سفر پھر سے شروع ہو گیا. یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے. دہشت گردی دوسرا بڑا چیلنج ہے. وہ اس میں آپ کو یعنی بے تکلفی سے بتا دوں کہ پختونخوا میں صورتحال پہلے سے بہتر ہے. وہاں کچھ ریلیف کا سانس لیا ہے. یہ نہیں کہ وہاں دہشت گردی رک گئی ہے، اب بھی ہو رہی ہے، اب بھی وہاں جوان شہید ہو رہے ہیں، بندے مر رہے ہیں. لیکن پچھلے 2 مہینوں سے ان کی قوت کو کافی نقصان پہنچا ہے جو TTP کے لوگ ہیں. لیکن اس کے برعکس بلوچستان میں دہشت گردی بڑھ گئی ہے. یہ ہے چیلنج. سیاسی عدم استحکام کا کوئی ایشو نہیں ہے. کم سے کم 2 بڑے صوبوں پنجاب اور سندھ میں بدامنی کا بھی کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے جسے بحران کہا جا سکے. اگرچہ بدامنی ہے، جرائم بھی ہیں، اور بڑے خوفناک قسم کے جرائم ہو رہے ہیں. لیکن وہ جس طرح یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے بدقسمتی سے، وہ سلسلہ اسی طرح چلا آ رہا ہے. لیکن امن و امان کی جس صورتحال کو ہم کہتے ہیں نا کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، وہ صورتحال نہیں ہے، سیاسی عدم استحکام نہیں ہے. تو ان معاملات میں فوج کو کیا ضرورت پڑی ہے وہ عمران خان کو منائے. وہ تو یعنی بالکل پرسکون ماحول میں ہے، بلکہ وہ تو خوش ہے کہ اس فتنے کو اندر کیا جب سے ملک کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے. 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے ہم کیا سنتے تھے؟ ٹی وی پر طوفان مچا تھا عمران خان کی فکروں کو لے کر کہ ملک دیوالیہ ہونے والا ہے، معیشت ختم ہو گئی ہے، اور پاکستان کے 3 ٹکڑے ہونے کا خطرہ ہے. اب وہ دعوے کہاں ہیں؟ تو یہ اس کی کہانی ہے جو صاحبزادہ حامد رضا نے جھوٹ بول کر خود کو محمد علی درانی اور مشاہد حسین کے لیول پر لانے کی کوشش کی ہے. بشگانہ کوشش ہے، احمقانہ کوشش ہے. اس پر حیرت نہیں ہے، حیرت ان لاکھوں زومبیز پر ہے جو اس قسم کی باتوں پر اعتبار کر کے ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں اور سوشل میڈیا کا آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں. ناظرین، بہت مدت کے بعد یعنی بڑی دیر کے بعد مریم نواز صاحبہ بھی حرکت میں آئی اور نواز شریف صاحب بھی حرکت میں آئے. مریم نواز صاحبہ نے ناروول میں جلسہ کیا، بہت بڑا جلسہ تھا. اس جلسے کی وجہ سے PTI کی صفوں میں ایک اضافی ٹینشن تو پہلے ہی ہے، ایک اور ٹینشن کا اضافہ ہو گیا اور وہ بڑے پریشان ہیں. اچھی تقریر کی، اگرچہ کچھ تھوڑی سی وہ اوور فکرے تھے اس میں، اور ظاہر ہے جس نے یہ تقریر انہیں لکھ کر دی اس سے چاہیے کہ وہ تقریر لکھنے کے بعد ایک مرتبہ پھر پڑھ لیا کرے. بعض فکرے جو اوور ہوتے ہیں وہ اچھا امپریشن نہیں دیتے. لیکن جلسہ بہت بڑا تھا اور پرجوش بھی تھا، اور یہ PTI کے لیے ایک ناقابل یقین بات اس طرح سے تھی کہ جو لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں وہ چاہے پاپولر بھی ہوں، ان کے جلسے بڑے بڑے نہیں ہوتے، اٹریکشن نہیں ہوتی ہے عوام کے اندر اس طرح کے بھی ہم نے جا کر یہ اپنے لیڈر کو سننا ہے. وہ گھر بیٹھے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کا کتھارسس ہو چکا ہوتا ہے کہ حکومت ہماری ہے، اپوزیشن نظر نہیں آ رہی، تو ان کو جلسہ میں جانے کی کوئی اتنی ارج نہیں ہوا کرتی. یہ نیچرل سی بات ہے. لیکن یہ جلسہ بہت بڑا تھا اور کارکنوں کا جوش بھی تھا. تو یہ جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا. کل انہوں نے بڑی جو تقریر کی ہے اس میں 2 باتیں بہت ہی اہم ہیں. ایک تو خیر انہوں نے یہ کہا کہ کسی کو مصنوعی بحران پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور پھر یہ ہے کہ ملک بڑی مشکل سے دیوالیہ ہونے کی صورتحال سے نکلا ہے، اب معاشی استحکام کی طرف سفر کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک دوسری جو اہم بات کی وہ یہ تھی کہ PTI والے مذاکرات اور مفاہمت کی سیاست کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یعنی گویا کہ انہوں نے ایک قسم کا اشارہ دے دیا کہ اب ان سے مذاکرات کی ضرورت ہی نہیں ہے.
یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، یہ فکرہ ان کا ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ حکومت اب شاید پی ٹی آئی سے، اگر پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے دوبارہ منت ترلا کیا تو حکومت شاید آمادہ نہ ہو، یا اگر آمادہ ہو تو بڑی یعنی کئی شرطوں ورتوں کے ساتھ ہی آمادہ ہوگی۔ اور یہ جو ہے کہ بحران کی اجازت نہیں دی جائے گی تو یہ بھی صحیح ہے، بحران کی اجازت اب تک تو نہیں ملی، اور بحران اٹھانے کی کوششیں جتنی بھی تھی ناکام رہیں، لیکن مسلم لیگ بطور پارٹی جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ نہیں ادا کر رہی۔ ایک سال سے جب سے الیکشن ہوئے پی ٹی آئی نے فارم 45-47 کا جو ایشو بنایا، اور جس کا ساتھ ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھے ہوئے بہت سارے ان کے ہم خیال میڈیا پرسنز نے دیا، اور اوپر تلے پروگرام ہوتے رہے، اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا کہ بہت سارے یعنی لوگوں کو اس پر اعتبار آ گیا کہ واقعی بھی الیکشن میں بڑی گڑبڑ ہوئی ہے، فارم 45 کچھ اور کہتا ہے اور فارم 47 کچھ اور کہتا ہے، اور پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ ہمارے پاس فارم 45 ہے جن میں ہم جیتے ہوئے ہیں، 1,00,000 ووٹوں سے جیتے ہوئے ہیں، اور لیکن فارم 47 کے مطابق ہمیں 50,000 ووٹ دیے اور 1,00,000 مسلم لیگ والوں کو دے دیے گئے۔ یہ پروپیگنڈا اتنی تواتر سے دہرایا گیا کہ کئی لوگوں نے اعتبار کر لیا، کئی اچھے خاصے سمجھدار لوگوں نے۔ اس کی وجہ کہ نفسیاتی ہے کہ یار جب اتنا ہی دعوے کیے جا رہے ہیں، ہر طرف سے یہ دعوے ہو رہے ہیں اور جواب میں کچھ نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا ہے کہ الیکشن ٹریبونلز کے بارے میں ایک رپورٹ آ گئی ہے، اس میں پی ٹی آئی کی جتنی عذرداریاں تھیں ساری مسترد کر دی گئی ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ہر حلقے میں فارم 45-47 اصل موجود ہے تو ہم عدالت کو دکھائیں گے۔ یہ کسی ایک عذرداری میں بھی آپ کو یقین نہیں آئے گا، کسی ایک عذرداری میں بھی انہوں نے وہ فارم 45 نہیں دکھایا، دکھا ہی نہیں سکے، ان کے پاس تھا ہی نہیں، دکھاتے کہاں سے؟ ان کے پاس جعلی فارم 45 تھے جو اخبار نویسوں کو دکھاتے رہے کہ یہ فارم 45 ہے اور یہ اس کی دستخط ہے اور یہ اس کی مہر ہے، وہ سب جعلی تھے۔ اور میرے پاس تو بہت پہلے سے یہ رپورٹ موجود ہے کہ 8 فروری سے 2 دن پہلے انہوں نے جعلی فارم 45 تیار کر لیے تھے کہ ہم نے الیکشن کے بعد یہ پریس کو دکھانے ہیں، پبلک کو دکھانے ہیں۔ عدالت میں وہ پیش اس لیے نہیں کر سکتے کہ عدالت میں پیش کریں گے تو اس کی اسکروٹنی ہوگی اور پتہ چل جائے گا کہ یہ تو جعلی ہے، وہ کیس ہی ان کے اوپر الٹا ہو جائے گا کہ جعل سازی سے آپ نے الیکشن اپنے عدالتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ جو پٹیشنیں ان کی جو چیلنج کرنے کی مسترد ہوئی ہیں، کوئی الیکشن کمیشنر نہیں کی، الیکشن کمیشن کے پاس تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو ٹریبونلز کا تھا جو ہائی کورٹ کے ججوں پر مشتمل ہے۔ یعنی فارم 45-47 کا سارا ڈرامہ الف سے لے کر یہ تک جھوٹ نکلا، کیونکہ کسی ایک بھی امیدوار نے اب تک عدالت کے سامنے فارم 45 نہیں رکھا۔ اگر رکھا ہوتا تو کارروائی ہوتی۔ فارم ان کے پاس اصلی تھا ہی نہیں۔ یہ جو بھی پریس کو دکھاتے رہے، یہ انہوں نے اپنے تیار کیے ہوئے فارم تھے، خود گھڑے تھے، خود لکھے تھے، خود ان پر جعلی مہریں لگائی تھی، خود ان پر جعلی دستخط کیے تھے، اور پھر پریس والوں کو انہوں نے دکھائے۔ کراچی سے لے کر پشاور تک ہر اخبار اور ٹی وی کے رپورٹر کو انہوں نے یہ جعلی فارم 45 دکھائے، جس کی وجہ سے اخبار نویسوں کی اکثریت بھی اس فریب میں آ گئی کہ واقعی پی ٹی آئی کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور فارم 45 پر یہ لوگ جیتے ہیں۔ یہاں تک کہا گیا کہ جناب مریم نواز صاحبہ کو تو پتہ نہیں 2,000 ووٹ ملے تھے، اور مریم نواز صاحبہ کے مقابلے میں جو امیدوار کھڑا ہوا تھا اس نے 1,00,000 لیے تھے، اور اس کے 1,00,000 کو مریم نواز کے کھاتے میں ڈال دیا گیا اور مریم نواز کے ووٹ اس کو دے دیے گئے۔ پتہ نہیں کتنے ہزار تھے، مجھے یاد نہیں، لیکن بہت بڑا فرق تھا ووٹوں کا، بہت بڑا۔ کسی کامن سینس رکھنے والے نے یہ سوال نہیں کیا کہ اتنا بڑا فرق جو ہے وہ آج تک پاکستان میں جتنی بھی دھاندلی ہوئی ہے وہ چند ہزار ووٹوں کی ہوتی ہے نا۔ مثلاً جیتنے والے امیدوار نے فرض کرو کسی حلقے سے مخالف امیدوار کو ہروانا ہے، اس نے 60,000 ووٹ لے کر وہ اس سیٹ جیت لی ہے، تو انہوں نے پھر گھپلا کیا۔ جو سیکنڈ نمبر پر تھا، جو حکومتی پارٹی کا بندہ تھا جس نے دھاندلی کی، اس کو ووٹ ملے تھے 55,000، تو اس نے 5,000 ووٹوں کو گھپلا کر کے اپنے 60,000 کر لیے، اور اس کے جو تھے وہ 60,000 سے کچھ 2-3,000 کم کر دیے۔ اتنا گھپلا تو ممکن ہے، اور وہ بھی چند سیٹوں پر ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہاں تو جو ہمیں کہانی سنائی گئی وہ یہ تھی کہ مسلم لیگ کے ہر امیدوار کو 60,000 جعلی ووٹ دلوا کر جتوایا گیا۔ ایسا پاکستان میں کبھی نہیں ہوا، دنیا میں کبھی نہیں ہوا۔
یہ پاکستان میں کیسے ہو گیا؟ بہرحال اب یہ جو پتہ چلا ہے کہ عدالتوں میں یہ فارم 45 انہوں نے دیا ہی نہیں، کوئی ثبوت دیا ہی نہیں، اس لیے وہ ریجیکٹ ہو گئی۔ تو اس بات کو کیا مسلم لیگ استعمال کرے گی کہ یہ جھوٹوں نے 1 سال تک جھوٹ بول بول کر عوام کا وقت ضائع کیا، عوام کا ذہن خراب کیا، لوگوں کو گمراہ کیا اور الیکشن کو مشکوک بنا کے رکھ دیا؟ ناظرین، جو ولسن پی ٹی آئی جو چاہتی تھی وہ نہیں کر سکا، اور اب آنے والے دنوں میں کیا وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اتنے ارکان کی حمایت حاصل نہیں ہو سکی کہ وہ ووٹ اپنی قرارداد جس کا اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پاکستان پر پابندیاں لگوائے گا، اور پی ٹی آئی والے بڑے خوش تھے کہ چلو وہ رچرڈ ہیریسن، کیا نام تھا اس منحوس کا جو بھاگ گیا، تو اس کے بھاگنے کے بعد ہمیں رچرڈ گرینیل، ہیریسن نہیں، رچرڈ گرینیل تو بھاگ گیا تھا، اس نے تو پی ٹی آئی سے وہ پی ٹی آئی کا ورقہ ہی پھاڑ دیا نا اپنی سیاست سے، پتہ نہیں اس کو کیا غصہ پہنچا، اس کی بھی ایک کہانی ہے ویسے۔ تو اس کی جگہ پھر یہ جو ولسن آ گیا، تو جو ولسن سے بڑی امیدیں تھی کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ میں قرارداد پیش کروں گا، قانون لاؤں گا، تو جناب وہ کوششیں تو اس کی ہو گئی ہے ناکام۔ اب دوسرے حلے میں شاید وہ دوسرا حلہ بولتا ہے یا نہیں بولتا، پہلے حلے میں تو وہ ناکام ہو گیا اور پی ٹی آئی کا ایک اور امیدوں کا دروازہ بند ہو گیا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب کے لیے خدا حافظ۔